बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है? और वैसे मैंने सुना था बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं, सो बच्चों की मौज मस्तियाँ आज से ही शुरू हो गई हैं। वैसे आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज 28 मई है, सो 28 मई आम तातील है। क्योंकि आज हम मना रहे हैं यौम तकबीर। और यौम तकबीर आपको याद होगा 1998 में इंडिया ने जब एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान ने भी जवाब में एटमी धमाके किए थे। और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ था 70 की दहाई से, और उसके बाद ये आगे बढ़ता बढ़ता उसमें मुश्किलात भी बड़ी आई। ज़ाहिर है भारत जो है हमेशा से ये बताता रहा है जी पाकिस्तान को ये प्रोग्राम जी आगे बढ़ाने ना दिया जाए। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे इस खत्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है वो बैलेंस हुआ। वरना तो ये जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, क्या करें, अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, लेकिन जब ये हमें आंखें दिखाता है, जब ये हमें बताने की कोशिश करता है कि वो साइज़ में हमसे बड़ा है, उसकी मईशत बड़ी है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, जिसको हमने बहरहाल दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि वो क्या है। लेकिन ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान के पास भी इसी तरह की एक डिफेंस सिस्टम होता। और हमने इस जंग में और इससे पिछले वाली जंग में भी देखा कि किस तरीके से भारत को हमने बता दिया कि हम बड़े तरीके से उन्हें जवाब दे सकते हैं। वरना तो भारत के इरादे क्या हैं वो सबके सामने है। भाई 28 मई 1998 यौम तकबीर की हम बात कर रहे हैं। वो दिन जिस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। ये वो अजीम दिन था जब चागल के संगलाख की पहाड़ों की जोरदार आवाजों ने दुनिया को बताया कि अब पाकिस्तान एटमी ताकत का हामिल मुल्क बन गया है। और देन अगेन खित्ते में ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान ने बरकरार रखा। थोड़ा सा जरा हम माजी में चले जाते हैं। और भारत वैसे अब मई का मंथ नहीं भूलेगा, 10 तारीख नहीं भूलेगा, और 28 तो उसे भूलती नहीं है। जरा सा हमें बताइएगा, जिस वक्त ये धमाके किए गए रिएक्शन क्या था दुनिया का, स्पेशली भारत का, क्योंकि उस वक्त सैंक्शंस भी लगाने की बातें हुई थी और लगे भी थे पाकिस्तान पे। हमने वो टाइम फिर कैसे निकाला? उस दिन 28 मई को 1998 को इंडिया में खास तौर पर भारत में सबसे मातम मचा हुआ था। They never thought कि पाकिस्तान will withstand दुनिया का प्रेशर। बिल क्लिंटन ड्रीम कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, $5 बिलियन से लालच दिया जा रहा था। उसके बाद इंडिया बहुत खुश था कि पाकिस्तान की तैयारी है ही नहीं, जो नहीं कर सकता। लेकिन जब धमाके किए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई और फिर आप टेंशन में लग गई। लेकिन जब मुल्क की कौम की एक विल हो और रिजिलियंस हो और वो उसने तहिया किया हो कि अपने मुल्क के दफा के लिए हमने ये एक काम करना है, तो वो करके दिखा दिया। जो आपने 40 मुकाम पे 41 42 में, और उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान ने कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके साथ साथ कभी अपनी कन्वेंशन हमने जो तैयारी है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो हमने 10 मई को दिखा दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 मई और उसके बाद 28 में और मई का महीना ये हमारे इंडिया के लिए हमेशा बड़ा ख्वाब रहेगा। जिस तरीके से 28 मई को हमने किया धमाका और 10 मई को इसके घुटने टेक दिए सिर्फ 8 से 10 घंटे के अंदर, और ये जाके अमेरिका की विलेज में बैठ के रोना पीटना डाले कि खुदा के लिए पाकिस्तान की तरफ से हमारे पर कोई आसमानी आफत गुजर रही है जो हमें उससे बचाए गए। और अब उस सिफत में रोजाना करेक्ट कर रहा है, वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जो कि कोई भी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज किसी अपने हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक हमें आज के दिन दोबारा फिर तैयार करना चाहिए, रिन्यूड प्लेज करना चाहिए कि हम अपने मुल्क इस्लाम की बका के लिए पूरी कौम इकट्ठा होकर, जैसे 28 मई को थे या 10 मई को थे, जैसे हमने इकट्ठा किया भी फॉट एज ए नेशन, क्योंकि हमेशा लड़ाई आप एज ए कौम लड़ते हैं, वो हमें साबित किया और आइंदा भी हम ऐसे ही साबित करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान नाकाबिल तस्वीर हमारा किला है और इसको कोई दुनिया की ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हारिस साहब, बिल्कुल हम मई के महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक के बाद एक हमने पहले यौम तशक्कुर सेलिब्रेट किया, अब हम यौम तकबीर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये हालिया मुहिम जो है के बाद जो भारत को शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा, इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ मोदी गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से बाज नहीं आ रहा। लेटेस्ट उन्होंने रिसेंट एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को ललकारा और गोली की धमकी दी कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली है।
کتنا غیر ذمہ دارانہ یہ بیان ہے اور مزید کتنی ہزیمت اٹھائیں گے یہ پوری دنیا کے سامنے. آپ ایک اتنی بڑی معیشت کے بلینز آف پاپولیشن کے آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ ایک ہیٹ سپیچ میں آپ اپنے پڑوسی ملک کے نوجوانوں کو للکار ہیں, ان نوجوانوں کو خاص طور پر جنہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا ہے اس تمام تر مہم جوئی کے اندر کہ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک و قوم کی بنیان مرصوص کی طرح حفاظت کریں گے. دیکھیں یہ ایک اتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اب یہ اندازہ لگائے نا کہ یہ کتنا بکھلاہٹ کا شکار ہے. اس کے دونوں منہ کے اوپر تھپڑ لگے ہیں, شکل سے نحوست اس سے گر رہی ہے, رونے والا ہوا ہے. اپنے قوم کو کیا بتائے کہ مجھے پاکستان جو ہمارے سے تقریباً 5 گنا چھوٹا ملک ہے, اس نے ہمیں اتنا بری طرح گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا ہے. اس کی لیڈرشپ میں, اس کی ملٹری لیڈرشپ میں, اس کے بعد پوری قوم نے کھڑے ہو کے جیسے اکٹھا یکجا ہو کے اکٹھے ہو گئے. یہاں تک نظر گئے کہ پاکستانی نوجوانوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اس بیان سے تو یہی نظر آ رہا ہے. بالکل. اور آپ کے سامنے صدف یہ دیکھو کہ جب میزائل فائر ہو رہے تھے تو نوجوان وہاں پیچھے بیٹھے نعرے لگا رہے تھے. اب یہ دیکھو یہ ہماری قوم اس طرح کی ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا تھا. 65 میں بھی یہی کیا تھا اور 71 کا بدلہ بھی ہم نے لے لیا. اس لیے یہ لینگویج استعمال کریں, یقین کریں یہ بالکل بکھلاہٹ کے شکار ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے عوام کو کیا بتاؤں, کس طرح مانوں کہ میں نے ہمیں شکست ہوئی ہے, ہمیں بہت بری طرح پاکستان نے پیٹا ہے, مارا ہے, اور اب اس کو اپنا منجن بیچنے کے لیے بہار الیکشن کے لیے کوئی اس کے بعد بات نہیں. اس لیے یہ بار بار یہ تھریٹننگ باتیں کر رہے تو سیٹ پر کے لیے کیوں بھاگتا پھرا, کیوں زندگی امریکہ کی, کیوں یہ گود میں جا کے بیٹھ کے جا کے اس سے اندازہ لگائے نا. اس لیے یہ لینگویج کر کے یہ دنیا میں اپنے آپ کو خود افسوس کرا. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی ایک ملک نے بھی انڈیا کو سپورٹ کیا, اسرائیل نے بھی اگر انڈائریکٹلی کیا ہے لیکن اوپنلی انہوں نے بھی کوئی اس کے خلاف فیور میں کوئی بہت اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. پاکستان ایون امریکہ کو دیکھ لیں جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, ان کو اس سے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب اس کا سورج غروب ہو رہا ہے, بہار الیکشن بھی آنے کا 3 سے 6 مہینے میں. اسی نریندر مودی کو یہی عوام گجرات ریلوے اسٹیشن پہ جا کے کھوکھے میں بٹھائے گی کہ تم چائے بھیجو, تمہارا کام یہی تھا. بالکل. تھینک یو سو مچ. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ کے 2 مختلف واقعات ہوئے اور تباہی مچی رہی. مظفر آباد میں بھی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی, بپھر گئے, مکانات اور دکانیں بہہ گئیں. اسلام آباد کی بات کی جائے, اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش سے درخت اور بل بورڈز گرے. پھر چلاس, دیامیر, شانگلہ اور لوئر کوہستان میں بھی تباہی ہوئی. شاہراہ کراکرم اور ریشم سیلابی ریلوں کے باعث بند ہو گئی. بشام کی بات کی جائے تو بشام کے علاقے لوسر شنک میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا اور 6 زخمی بھی ہوئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایک جنگ ہے موسمیاتی تبدیلی کی جسے ہم نے لڑنا ہے, اور ہم سب نے ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ لڑنا ہے. اور سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے انڈیویجولی, جو آپ کے بس میں ہے, جو آپ کی ایجنسی میں ہے. اب موسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے, ورنہ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ ہمیں ہر سال ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. پہلے تو بھائی جب جیسے ہی آپ کو فور کاسٹ کا پتہ چلے, آپ نے ساری وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کر سکتے ہیں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر اس طرح کا انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہو سکتا ہو. ہمارے ساتھ پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر موجود ہیں, اور ساتھ ہی اسلام آباد کی بھی اپڈیٹ جانیں گے. تو زینب علی نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے چلتے ہیں جناب پشاور, اور پشاور سے نواب شیر سے بات کرتے ہیں کیونکہ کے پی میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. سو نواب شیر بتائیے گا, جس طرح کے پی میں عموماً تو بارشیں ہوتی ہیں, لیکن اس ٹائم جو بارش ہو رہی ہیں, کلاؤڈ برسٹ جو ہو رہا ہے, اس کی پریڈکشن تھی؟ دوسرے کیا یہ بہت غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں؟ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, اس کی پروڈکشن جو ہے وہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ پیش کی تھی, اور مختلف اضلاع جو ہے وہ پیش کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے واقعات جو, یا اس طرح کی تیز بارش اور اس طرح کی تیز آندھی جو ہے وہ پہلے خیبر پختونخوا اور پشاور میں نہیں آئی تھی. جو اس سال جو ہے جس طرح کی تیز بارش تو پھر بھی تیز ہوئی, لیکن اس طرح کی آندھی کبھی بھی پشاور میں نہیں آئی. اور کل جو ہے وہ
80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो आंधी चली है, और इसके साथ साथ तेज़ बारिश भी हुई है, जो कि न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हुई है, जिसने जो है वो तबाही मचा दी है। और PDMA के मुताबिक अब तक तेज़ बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने से जो है वो 3 अफराद जान बहक हुए, जबकि 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए, और इन 3 अफराद में जो है वो 1 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल है, जबकि ज़ख्मियों में जो है वो 3 ख़वातीन और 3 बच्चे और 1 मर्द शामिल है। जबकि तेज़ बारिश और आंधी और तूफ़ानी के बायस जो है वो 9 घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुँचा है, जबकि दीगर जो 2 बिल्डिंग हैं उनको भी जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ कुछ अजला में जो है वो ज़ालाबारी भी हुई है, और इस तेज़ आंधी और ज़ालाबारी के बायस जो कड़ी फसलें हैं उनको भी काफ़ी शदीद नुकसान पहुँचा है, और ख़ासकर जो गंदम, सब्ज़ी और फलों के जो बागात वग़ैरह है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो PDMA ने जो है वो पहले ही इन अजला को जो है वो पेशगी इक़दामात करने की हिदायत की थी, लेकिन फिर भी जो है वो ये कुदरती आफात है, और कुदरती आफात से निपटना इतना आसान नहीं होता, फिर भी जो है वो कुदरती आफात के बायस जानी और माली नुकसानात जो है वो रुनुमा होते हैं। तो पेशावर समेत ठीक है नवाब शेर, हम जरा रुख करते हैं इस्लामाबाद का, और वहाँ पर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। ज़ैनब, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा वफाक़ी दारुल हुकूमत में शदीद तूफ़ान भी आया, यालाबारी भी हुई, कुछ दिनों पहले मौसम जो था वो बारिश हो रही थी। इस वक्त मौसम कैसा है और मज़ीद क्या पेशगोई की गई है मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह कल शदीद बारिश हुई, कहीं कहीं पे इस्लामाबाद में यालाबारी भी हुई, और इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कल का जो था वो बहुत पहले का दिन था, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। मेरे चेहरे पे भी आप देख सकते हैं कि पसीने निकल रहे हैं, और इतने ज़्यादा यहाँ पे तेज़ धूप है, मौसम जो है एकदम तब्दील हो गया है। कल जो बारिश हुई थी, पाकिस्तान मेट ऑफिस की जानिब से कहा गया था, अलर्ट भी जारी किया गया था कि किसी भी टाइम बारिश और यालाबारी हो सकती है, लेकिन यालाबारी से कुछ नुकसानात भी हुए, बहुत बिल बोर्ड्स भी गिरे, दरख्त भी गिरे, और एक गाड़ी का भी नुकसान हुआ। और मौसम जो है, मौसम की इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इस तरह अचानक तब्दील होता है। इस्लामाबाद में किसी एक सेक्टर में बारिश हो रही होती है तो कहीं पे तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो कहीं पे यालाबारी हो रही होती है। तो ये बताएं जी बिल्कुल ऐसे ही है ज़ैनब, ये बताएं कि यहाँ तो ज़ाहिर इस्लामाबाद में ज़्यादातर तो जिससे भी बात करो वो सियासत पे बात कर रहा होता है। मेरे ख्याल में आजकल तो वेदर पे बात हो रही होगी, और आप कह रही हैं इतना छोटा सा इस्लामाबाद, वहाँ पर भी कहीं पे बारिश हो रही होती है, कहीं पे तेज़ हवाएं चली, तो कराची वाला हाल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई स्टेटस लगाए कि बारिश हो रही है तो इस्लामाबाद के एक दूसरे कोने में बंदे को पता नहीं होता कि इस्लामाबाद में ही बारिश हो रही है, और मौसम जो है बहुत बदलता रहता है। और यहाँ पर ये भी लोग कहते हैं कि मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है, जबकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है कि अचानक मौसम तब्दील होता है। थोड़ी सी गर्मी होने की वजह से एकदम जो है तेज़ बारिश और यालाबारी शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग इस्लामाबाद के लोग ख़ास तौर पर इसको एक इस नज़र से देखते हैं कि इस्लामाबाद जो है मौसम तब्दील हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, मौसम जो है बहुत सुहाना हो गया। आप लोगों का तो मौसम हमेशा से ही अच्छा था, ये तो बात आप ना ही करें कि मौसम अब अच्छा हो गया, लेकिन तो भाई यालाबारी तो खतरनाक साबित हो रही है पिछले 2 दफा से जो हुई है। तो इंतजामात क्या हो रहे हैं उसके लिए? यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग इस्लामाबाद के रिहायशी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं जब भी ऐसा मौसम होता है? पहले जब यालाबारी होती थी तो लोग जो होते थे मेंटली तौर पे उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि अब ये एक मामूल की बात बन गई है, जब भी बारिश होती है, यालाबारी होती है, बहुत से लोगों ने पहले से ही, जब बारिश नहीं भी हो रही होती, मौसम थोड़ा सा ख़राब होता है, तो वो लोग अपने गाड़ियों को कवर कर लेते हैं, सोलर पैनल जो है उनको भी बचा लेते हैं, घरों में रहते हैं, और पहले से ही वो लोग इस चीज़ के लिए अब मेंटली तौर पर जो है प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब अली, हमें इस्लामाबाद से अपडेट करी थी। नवाब शेर पेशावर से मौजूद थे और मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मौजूदा सिस्टम जो है वो मुल्क के कौन कौन से हिस्सों में, शहरों में मौजूद है, और मज़ीद आप क्या देखते हैं कि इससे कौन कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो मौजूदा सिस्टम है ये मशरक़ी और मगरबी हवाओं का मिलाप है। चूँकि खलीज बंगाल में जो प्री मानसून के करंट्स हैं वो इंडिया से पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारी मगरबी सिस्टम अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से एक और सिस्टम है जो भी पाकिस्तान की तरफ अप्रोच जिसने कल से किया हुआ है। ये 2 सिस्टम के इश्तराक की वजह से मौसम में एक गैर मामूली हम फितरत को देख रहे हैं, और ये बेसिकली 2 सिस्टम के एक मिलाप है। चूँकि ये सिस्टम जो है ये सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान को इम्पेक्ट नहीं कर रहा, अफ़गानिस्तान में भी इसकी एक बहुत ज़्यादा मौसम में शिद्दत हमने देखी है,
اور سملرلی انڈیا کے بھی علاقوں میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اتر پردیش اور نیپال کے علاقوں میں بھی. اور یہ جو سسٹم پاکستان میں جو اس کا ملاپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ ریجن ہے وہ پاکستان کے جو ہے بالائی علاقے ہیں اور ساتھ ہی ناردرن ایریاز. خیبر پختونخوا آلموسٹ جتنا بھی نارتھ ایریا ہے، جس میں ہمارے پاس مالاکنڈ، ایبٹ آباد، ہزارہ ڈویژن اینڈ آلسو پشاور، مردان، سوابی، حتیٰ کہ اٹک پنجاب میں. اور دین پنجاب کے اندر شمال مشرقی پنجاب زیادہ اس کی زد میں ہے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی. پنجاب میں اگر بات کی جائے تو پنجاب کا جو شمال مشرقی علاقہ ہے، جس میں نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد اور جو نارتھ کا ایریا ہے اٹک، تلہ گنگ، جہلم، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ موسم میں جو ہے ایک غیر معمولی ہم دیکھ رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی ونڈ اسٹرام، زیادہ تیز ہوائیں چلنا، چھوٹے دورانیہ میں ایک دم تیز کلاؤڈ برسٹ یعنی بارش کا تیز ہونا، اور ساتھ ساتھ گرج چمک کے بادل. 27 مئی کو یہ سسٹم جو تھا اس نے اپنی شدت اختیار کی. خیبر پختونخوا کے علاقے میں سب سے زیادہ جو شدت اس کی تھی وہ مالاکنڈ ڈویژن اور پشاور ویلی میں تھی. پشاور ویلی میں آلموسٹ 21 ملی میٹر کی لاسٹ 24 آورز میں بارش ریکارڈ ہوئی ہے. سملرلی بالا کوٹ ریجن میں بھی زیادہ بارش ہوئی ہے. اگر بات کی جائے پنجاب میں تو پنجاب میں اسلام آباد میں ہم نے تیز بارش، تھوڑے دورانیہ میں اسلام آباد میں بھی بارش ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر سید صاحب ایک چیز بتائیے گا جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بینیفیشل ہوگی، وہ یہ کہ مظفر آباد میں جیسے ہم نے دیکھا ہے، اب جیسے دیگر علاقوں کی بات بتا رہے ہیں کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں پر آسمانی بجلی گرنے کی بھی اطلاعات ہیں. ایسے میں پبلک کو آپ کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں جب ویدر ایسے تیور دکھا رہا ہو؟ وہ احتیاط کیا کر سکتے ہیں انڈیویجولی اپنے طور پر؟ سب سے پہلی امپورٹنٹ جو کہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو بتاتا چلوں، چونکہ ویدر پریڈکشنز اب آپ دیکھ لیں، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہو یا ریجنل آرگنائزیشنز، میٹرولوجیکل آرگنائزیشنز، ایون نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی اپنی کنسالیڈیٹڈ ارلی وارننگز جنریٹ کرتا ہے. ہماری بھی ایپلیکیشن ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پاکستان NDMA ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے. اور اس کے علاوہ نمبر آف ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو ہم کنٹینیوسلی اپنی فور کاسٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ویدر اپڈیٹس آپ لیتے رہیں اور ان پہ آپ اپڈیٹ رہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو یہ ہے آپ کے پروگرام کے تھرو آئی وڈ ایمفیسائز، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو غیر معمولی موسم کی ایک پیشگی اطلاع مل جائے تو آپ غیر معمولی گھروں سے نہ نکلیں. فار انسٹنس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح کلاؤڈ برسٹ کا ایونٹ ہو یا تیز ہواؤں کے ایونٹ ہو، تو پہلے بھی اس طرح میں ملٹیپل ٹائمز یہ بتا چکا ہوں کہ بادل جو ہیں گھنے بنتے ہیں، دن کی روشنی میں ہی آپ کو رات نظر آتی ہے. اور ان کلاؤڈس کو ہم نارملی کلومونمبس کلاؤڈس کہتے ہیں. یہ وہ کلاؤڈس ہوتے ہیں جو زمین کی سطح کے قریب بنتے ہیں. اور ان کلاؤڈس، یہ جو ہی کلاؤڈس بننا شروع ہو جائیں تو آپ اس چیز کی پرٹیکولر ایک انڈیکیشن ہے کہ ایونٹ ایسا ہونے والا ہے جس میں تیز بارش ہوگی، گرج چمک کے بادل ہوں گے، آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور ہیل سٹارم یعنی یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. غیر معمولی گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ بتائے گا کہ کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دنوں سے بادل آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، تو کراچی میں بھی امکان ہے کسی رم جھم کا؟ کیونکہ موسلادھار بارش تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتی کراچی میں، یا نہیں ہوتی، رم جھم یا کوئی پھوار پڑنے کا ہے امکان؟ انلکلی اس وقت جو ہمارے پاس ویدر جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان دی نیکسٹ 3 to 4 days کراچی میں ابھی اور سندھ میں بھی، موسٹلی سندھ میں اس وقت بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ پاکستان کی جو ہے نارتھ ایریا پہ زیادہ اس وقت اپنا سسٹم ایکٹیو ہے، جس میں شمال مشرقی پنجاب اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے آنے والے 2 سے 3 دنوں میں بارشیں متوقع ہیں. لیکن سندھ کا علاقہ میں موسم گرم رہے گا اور خشک رہے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب ہمارے ساتھ موجود تھے NDMA سے، اور لوگوں کو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، خاص طور پہ کلاؤڈ برسٹ جیسی سچویشن ہو، کیونکہ اس میں بجلی گرنے کا بھی، آسمانی بجلی گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور پھر آپ نے بل بورڈز، درخت، ان چیزوں سے دور رہنا ہے. سو یہ کوششیں آپ نے ضرور رکھنی ہے، اور خدارا وہ جو سولر پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ کام نہ کیجیے گا، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے گا. اچھا، پھر آپ نے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے تو آپ نے کھڑکیوں سے، شیشوں سے بھی دور رہنا ہے.
سنیپس بنانے کے لیے کافی لوگ جاتے ہیں کھڑکیوں کے پاس اور شیشوں والی بلڈنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیشوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, نہیں وہ شیشے بھی گر جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو طوفانی حالات کے اندر ان چیزوں سے گریز کیا کریں. ویڈیوز وغیرہ بعد میں بن جاتی ہیں, ریلز اور ٹک ٹاک جو ہے نا یہ بنتی رہیں گی, لیکن اپنا خیال آپ نے پہلے رکھنا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں گرمی کی, سو سندھ میں ابھی آپ نے خود ہی سن لیا جو پریڈکشن ہے کہ بارشیں تو بھائی اب نہ ہی سمجھیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. بادل آ گئے ہیں, انہی سے آپ تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیں کہ ایسا کلاؤڈی ویدر ہو گیا ہے. تھر پارکر میں مشہور ہے کہ وہاں پر گرمی بہت پڑتی ہے, تو اس بار جو گرمی کی شدت ہے وہ زیادہ رہی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وجہ سے وہاں پر مور ان کی ہلاکت کی خبریں آئیں. اب علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ مور نگر پارکر کے مختلف دیہات میں یہ ہلاک ہوئے ہیں, اور گزشتہ 8 روز میں گرمی سے ہلاک موروں کی تعداد 112 ہو گئی ہے. یہ تو بڑی افسوس والی بات ہے. اور اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر پولٹری کا کہنا ہے کہ مور پانی کی کمی اور گرمی کی شدت سے بیمار پڑ جاتے ہیں. محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں موروں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. پانی کی کمی تو پوری کی جا سکتی ہے, مطلب وہ اگر آپ پانی کو اگر آپ وہاں پہ سسٹین کریں موروں کے پاس تو خشک سالی ہو جاتی ہے نا, پانی برسات نہیں ہوتی, خشک سالی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ ہے. لیکن موروں کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بھی بڑی پراسرار قسم کی ہوتی ہے, اور یہ گرمی کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مگر 112 موروں کی ہلاکت یہ لمحہ ایک لارج نمبر ہے. اور آپ مور تو اتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے, اور بٹ دس از ویری ویری سیڈننگ. سلمان علی آغا قیادت کر رہے ہیں, 3 کھلاڑی نہیں ہیں, تو یہ جو ٹیم ہے ہماری کتنی زبردست ٹیم ہے, کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ینگ لڑکے ہیں, اور سامنے اپوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ کہ جتنے بھی کرکٹر سے, جتنے بھی کوچز سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں بنگلہ دیش کی ٹیم ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے, ہم اسے آسان حریف نہیں سمجھتے. تو پاکستان کو زیادہ فائٹ نہیں کرنی پڑے گی. تینوں میچ پاکستان کو جیتنے چاہیے. آلدو کہ پاکستان کے ینگسٹر ہیں, لیکن پاکستان کی بالنگ بیٹنگ بنگلہ دیش سے زیادہ اچھی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم ابھی اسی مہینے UAE میں کھیلی 3 میچ, تینوں میچ میں وہ 2-1 ہارے, سیریز ہار گئے UAE سے. جو UAE نے پہلی دفعہ کسی بڑی ٹیم سے, بڑی ٹیسٹ پلینگ نیشن سے سیریز جیتی ہے. تو بنگلہ دیش کے پاس ان کے جو فاسٹ بالر جو ریگولر ان کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں, مستفیض الرحمان وہ انجرڈ ہیں, وہ اس دورے پر نہیں آئے. تسکین احمد جو ان کی فرنٹ لائن پیسر ہیں وہ نہیں آئے اس ٹور پر. اور ان کے جو ایک نئے فاسٹ بالر آئے تھے جنہوں نے جو 1 سال پہلے ہم نے ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی اس میں بھی بڑی اچھی پرفارمنس تھی, ناہید رانا بھی پاکستان میں خوف کی وجہ سے, وہ جو ہم نے انڈیا کو ہرایا جنگ میں, اس جنگ کے خوف سے کہ کہیں دوبارہ کچھ نہ ہو جائے, وہ نہیں آئے. تو 3 ان کے فرنٹ لائن فاسٹ بالر نہیں ہے. ان کے 3-4 پلیئر 1 سال کے دوران میں ریٹائر ہوئے. تمیم اقبال ڈیوڈ وارنر کو یہ خوف کیوں نہیں محسوس ہوا شاید بھائی؟ بس یہ انہوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا. حالانکہ وہ پشاور زلمی کے لیے کھیلنے آئے تھے PSL, میچ انہیں نہیں ملا, لیکن وہ سائیڈ لائنز پر بیٹھے بیٹھے ڈرتے رہے اور پھر چلے گئے. ہوتا ہے لوگوں کو اپنی, ان کی فیملیز تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے جب اپنی فیملی سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان ابھی نہ جائیں. اچھا شاہد صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب سے ہم امریکہ سے ہارے ہیں تو میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا. اب ہم نے کسی کو بھی ہلکا نہیں لینا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں تو پتہ چلا ہماری ٹیم بہت ہی لائٹ لینا شروع کر دے میچز کو. اس پر کیا مشورہ دیں گے؟ یہ واقعی آپ نے دلچسپ اور بڑی حقیقت انگیز بات آپ نے کی ہے کہ جب ہم امریکہ سے ہار سکتے ہیں. امریکہ کے پاس پلیئر اچھے تھے, ان کے پاس پروفیشنل پلیئرز تھے, کچھ انڈیا سے تھے, کچھ پاکستان سے تھے, کچھ ساؤتھ افریقہ سے تھے. تو ان کی ٹیم پچھلے 2-3 سال سے اچھا کھیل رہی تھی, اور 2024 کے ورلڈ کپ میں آ کے انہوں نے ایک حیرت انگیز میچ جیت لیا پاکستان سے. کپتانی بھی اس میں ویک تھی. کل مجھے سلمان آغا نے بڑا امپریس کیا. ان میں کانفیڈنس ہے, ان میں کلیئرٹی ہے. ان سے پوچھا کہ اتنی تبدیلیاں کر رہے ہیں, کیا ہم ورلڈ کپ کی طرف صحیح جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تھوڑا بہت اپنے پلیئرس کو دیکھ رہے ہیں, پھر ہم اپنے 20 سے 25 پلیئر ایک پول بنا لیں گے جو ہمارے ورلڈ کپ کے لیے انڈر کنسیڈریشن ہوں گے. اور جس طرح انہوں نے اپنا اسٹائل چینج کیا ہے کرکٹ کا, اور ابھی نیوزی لینڈ میں جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی تھی, کانفیڈنٹ پلیئر تو ہے. اور پھر اس میں کرکٹ کی سمجھ بھی ہے. اس نے جس طرح بات کی بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین شاہ افریدی کے بارے میں بھی جواب دیا کہ وہ اچھے پلیئر ہیں, اور ابھی ہم چونکہ تجربات کر رہے ہیں تو اس لیے وہ ٹیم میں نہیں ہے. شاہین شاہ افریدی کی بھی انہوں نے تعریف کی. اور انہوں نے یہ بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ نہیں سلیکشن میں بھی میری سہ ہوتی ہے. میں جو کہتا ہوں
وہ مانا جاتا ہے. اور نیوزی لینڈ کے ٹور پر بھی میں بے بس کپتان نہیں تھا, میں بڑا اتھارٹیٹیو, بڑا منظم اور بڑا بااثر کپتان. شاہد بھائی ایک بات تو بتائیں, اب یہ اسکواڈ کے اندر 5 اوپنرز ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو اوپننگ کن 2 کھلاڑیوں سے کروانی چاہیے؟ یہ سوال بھی ہوا تھا سلمان آغا سے, لیکن وہ اسے غچہ دے گا, انہوں نے کہا کل آپ کو پتہ چلے گا. آپ بتا دیں پھر. ان کو ایک آدھ اسپنر, ایک آدھ جو اوپنر ہے اس کو آپ کو 3 نمبر پہ کھلانا پڑے گا, ایک آدھ کو 4 نمبر پہ کھلانا پڑے گا. حسن نواز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اوپن کرتے تھے, لیکن انہوں نے پی ایس ایل میں جس طرح 4 نمبر پہ بیٹنگ کی, تو حسن نواز تو 4 یا 5 جو بھی نمبر ہوگا ان کا, یا 3 بھی ہو سکتا ہے, اس پہ کھیلیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لیفٹ ہینڈر اور ایک رائٹ ہینڈر, یعنی صاحبزادہ فرحان اور سائم اوپن کریں گے. نمبر 3 پہ فخر ہوں گے, نمبر 4 پہ حسن نواز, اور پھر 5 پہ سلمان آغا. اس طرح کی کمبینیشن بنائیں گے. اور اگر انہوں نے یہ سوچا کہ صاحبزادہ فرحان سے ہم وکٹ کیپنگ بھی کرائیں گے, تو یہ صاحبزادہ فرحان سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے. یعنی کہ اور بولنگ میں ہم بتائیں کہ وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کمبینیشن پاکستان کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں سب کی دلی مراد پوری ہو گئی. وسیم جونیئر بھی بہت ہی اچھے ہمارے فاسٹ بالر ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز سے بڑی اچھی انہوں نے اس دفعہ بالنگ کی. وہ انفٹ ہو گئے تو عباس افریدی کو چانس مل گیا کراچی کنگز کے. ہاں انہوں نے 17 وکٹیں لی تھیں. عباس افریدی ہیں, حسن علی ہے ہمارے پاس, تو یہ فاسٹ بالنگ. اور پھر ابرار ہمارا اسپنر, وہ بہت ہی اچھی بالنگ کی اس نے پورے پی ایس ایل میں. اس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان جائے گا. اور بھی فاسٹ بالر اور بھی اسپنر ہیں پاکستان کے اسکواڈ میں, لیکن مجھے لگ رہا ہے حسن علی, عباس آفریدی, اگر ان کو پاکستان نے موقع دیا تو اسی طرح کا کمبینیشن ہوگا پاکستان کا, مکس اسپن کم فاسٹ بالنگ. اور پھر فہیم اشرف آل راؤنڈر, جس طرح انہوں نے پی ایس ایل میں بالنگ بیٹنگ کی ہے, زبردست بیٹنگ بالنگ کی ہے, اور لگ رہا ہے کہ اللہ کرے ان کا کریئر ریوائیو ہو جائے. بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس ٹیلنٹ کو پرفارمنس میں تبدیل نہیں کیا. اچھا شاہد صاحب, جو 3 اہم کھلاڑی ہیں, بابر کی بات کر لیتی ہوں. شاہین کو تو چلیں ابھی ظاہر ہے لاہور قلندرز نے جس طرح ٹائٹل جیتا, ان کی کیپٹنسی کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. رضوان اور بابر کو کہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم ان کے بغیر جو ہے کچھ ایسی پرفارمنس دے گی, یا یہ ہوگا جی کہ دیکھیں سینئر کھلاڑی نہیں تھے تو ان کی کمی محسوس کی گئی, اب ہمیں اپنی اس ٹیم پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر فرض کریں نہیں بھی اگر وہ پرفارمنس آتی, لیکن ہمیں انہیں ٹائم دینا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ٹائم دینا پڑے گا. اگر پاکستان نے اسی طرح 7 تبدیلیاں ایک سیریز میں, اگلی سیریز میں 8 تبدیلیاں, پھر اس سے اگلی سیریز میں 6 تبدیلیاں, اگر کوئی 40-50 پلیئر ورلڈ کپ تک چیک کر لیے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک 20 سے 22 پلیئر کا پول بنا کے رکھیں, آگے جتنے بھی میچز ہیں انہی لوگوں کو, انہی پلیئرز کو چانس دیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یوں کہ پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ جب جیسے ہی ورلڈ کپ آتا ہے قریب, پینک کر جاتے ہیں, تبدیلیوں پہ تبدیلیاں کرتے ہیں. مجھے تو ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے کہ رضوان اور بابر ورلڈ کپ کی ٹیم میں ایک دم سے آگے شامل ہو جائیں گے. شاہین تو آپ نے ایک سیریز کے لیے ریسٹ دیا, جس طرح اس نے پی ایس ایل کے آخری 4 میچوں میں بالنگ کی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے. اس کی ہمیں T20 کرکٹ میں ضرورت پڑے گی. تو شاہین شاہ آفریدی تو آ جائے گا, لیکن شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور دوسری مینجمنٹ نے, سلیکشن کمیٹی نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم T20 کرکٹ بابر اور رضوان کے بغیر کھیلیں گے. جو آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹرائک ریٹ زیادہ کریں. دیکھیں اب مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی یہ مینجمنٹ اور کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے کہ بابر اور رضوان کو شاید واپس لائیں گے بھی کہ نہیں. ٹھیک, چلیں, تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. پنجاب اسمبلی میں محکمہ داخلہ پنجاب کی آڈٹ رپورٹ میں حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی اداروں سے کروڑوں روپے مالیت کا اسلحہ اور بارود غائب ہو گیا. آڈٹ رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ 55 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان غائب ہوا, جس کی تاحال وصولی نہیں ہوئی. اور 2021 سے 23 کے دوران ڈی پی او مظفر گڑھ کے دفتر سے 8 کروڑ 34 لاکھ سے زائد اسلحہ اور بارود غائب ہوا. اب آپ ڈی پی او یہ کے آفس سے جی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے دفتر سے 4 کروڑ 71 لاکھ سے زائد مالیت کا اسلحہ اور گولیاں غائب ہوئیں. پولیس آفس لاہور سے 4 کروڑ 68 لاکھ سے زائد مالیت کے غائب اسلحے کی ریکوری اب تک نہیں ہو سکی ہے. سو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خواجہ نصیر ہمارے نمائندے موجود ہیں. سو خواجہ نصیر, اب آڈٹ میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, اب کتنے عرصے کے دوران غائب ہوا یہ اسلحہ؟ جی اپنا یہ جو انتہائی افسوسناک اور ایک
حیران کن جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ پنجاب پولیس کے جو تھانے ہیں اور سینئر پولیس افسران کے جو دفاتر ہیں ان سے اسلحہ اور بارود جو ہے وہ غائب ہونے کی شکایات آتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو آڈٹ رپورٹ آئی 2021 سے لے کر 2024 کے دوران، ایک آڈٹ رپورٹس میں یہ بتایا گیا تقریباً لگ بھگ 25 کروڑ روپے کا جو اسلحہ اور بارود ہے، جس میں رائفلیں شامل ہیں، گنز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سینسٹیو ترین جو اسلحہ ہے وہ غائب کیا گیا. اور یہ تمام تر اسلحہ جو ہے یہ کوئی پولیس لائنز سے غائب نہیں ہوا، بلکہ یہ اسلحہ باقاعدہ طور پہ سینئر پولیس افسران کے جو دفاتر ہیں ان میں سب سے اوپر جو رہا مظفر گڑھ، ضلع مظفر گڑھ جو ہے وہاں سے تقریباً لگ بھگ 8.5 کروڑ روپے کا اسلحہ جو ہے یہاں سے غائب کیا گیا، جبکہ لاہور، گجرات، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر جو شہر ہے یہاں سے بھی جو ڈی پی او، سی پی او اور ڈی آئی جی صاحبان کے دفاتر ہے، یہاں پر جو سرکاری اسلحہ ہے جس کی ایک بہت بڑی ایک پرابلم کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ اسلحہ کہاں گیا، کن کو بیچا گیا، اگر غائب ہو گیا تو غائب کرنے والے پولیس افسران کون تھے، کیا یہ اسلحہ کسی دہشت گردی کے واقعات میں استعمال تو نہیں ہو رہا، اور یہ کس طریقے سے یہاں سے غائب ہوا، اس تمام کے حوالے سے ایک جامع تحقیقات کا آرڈر کر دیا گیا ہے. ہوم سیکرٹری پنجاب جو ہے نور الامین مینگل، انہوں نے اس حوالے سے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس کے انچارج ایڈیشنل آئی جی جو اسپیشل برانچ ہے ان کی زیر صدارت بننے والی کمیٹی ہے، جس میں ڈی آئی جی مانیٹرنگ شامل ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم شامل ہے، اور 10 دن کا وقت دیا گیا اس پوری کمیٹی کو کہ یہ کمیٹی باقاعدہ طور پہ ڈگ آؤٹ کرے کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں جو اسلحہ تھا وہ کیا پولیس اہلکاروں کو جب دیا گیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا، یا پھر جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے مال گودام میں جمع نہیں کروایا. محکمہ داخلہ نے گزشتہ روز جب یہ اسکینڈل آڈٹ کمیٹی کی جانب سے نکل کے سامنے آیا تو اس میں وضاحت کی کہ محکمہ داخلہ کا براہ راست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ محکمہ داخلہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور پولیس کو مانیٹر کرتا ہے. ان کے گودام وغیرہ موجود ہوتے ہیں جہاں پر یہ اسلحہ جمع کروایا جاتا ہے، اور اس اسلحے کی جمع کرواتے ہوئے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو اسلحے کو جاری کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی جو ایونٹ ہے کس طرح غائب ہوا، کہاں گیا، کوئی ٹریس، کوئی نشان کیا معلوم ہوا ہے؟ کوئی کر بھی رہا ہے تحقیقات؟ اب تک جو کل گزشتہ روز یہ کمیٹی قائم ہوئی، اب تک جو سامنے بات انیشل سٹیج جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس افسران نے اسلحہ جاری تو کروایا، اپنے متعلقہ جو سی پی او، ڈی آئی جی اور ڈی پی او دفاتر سے اسلحہ جاری تو ہوا، لیکن جب اسلحے کو واپس جمع کروانا باقاعدہ طور پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے پولیس افسران کی کہ اگر کوئی پولیس آفیسر اگر کسی قسم کی گن اپنے تھانے سے یا ڈی آئی جی آفس سے یا ڈی پی آفس سے جاری کرواتا ہے تو اسے باقاعدہ طور پہ اس گن کو واپس کرنا ہوتا ہے، اس اسلحے کو واپس کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر کیسز یہی سامنے جو ایک شنید ہے کہ کیسز سامنے آئیں گے کہ کچھ پولیس افسران کے تبادلے ہو گئے، کچھ جو لوور رینک پولیس افسران تھے یا سینئر پولیس افسران تھے انہیں جو قیمتی گنز دی گئی تھی ان کے جب تبادلے ہوئے تو انہوں نے اپنے تبادلوں کے بعد ان گنز کو واپس کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان گنز کا چوری ہو جانا یا پھر انہیں ریکارڈ سے غائب کر دینا، کیونکہ گزشتہ 5 سال کا یہ ریکارڈ ہے، 2021 سے شروع ہوا، 2025 آ گیا اور 2021-22 23-24 کا یہ ریکارڈ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. میلا بتائیے گا، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی عوام سے براہ راست حکومت اگر ٹکرائے گی تو یہ حکمت عملی مہنگی پڑے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے کتنے عرصے جاری رہے گا، اور کہا جا رہا ہے جی گلی گلی اور کوچے کوچے تک پھیلے گا کے پی کے. سو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ پرامن احتجاج کا موقع مل پائے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اگر عوامی نمائندے باہر نکلتے ہیں اور اپنے بات منوانے کے لیے، اپنے مذاکرات کرنے کے لیے، یا حکومت کی جو غلطیاں ہیں اور جو محرومیاں ان کو حامل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اگر پرامن احتجاج ہے تو اس کو اس طریقے سے بیٹن چارج کر کے، ٹیئر گیس کر کے، اس قسم کے ہٹ کنڈوں کے ساتھ روکنا نہیں چاہیے. دیکھیے، ایک فعال جمہوریت کے اندر پرامن لوگ باہر نکلتے ہیں، سیاسی رہنما باہر نکلتے ہیں، سیاسی کارکنان باہر نکلتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کو گریونسز ہیں اس گورنمنٹ میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فعال ڈیموکریسی کے اندر مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ان کے ایشوز سنے جاتے ہیں، ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے.
لیکن اگر آپ ایسے ہتھ گنڈے استعمال کریں گے کہ آپ ڈنڈے برسائیں گے، آپ ٹیئر گیس کریں گے بالخصوص خواتین کے اوپر، تو پھر یہ فعال ڈیموکریسی نہیں ہوئی، یہ ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گانڈا پور کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عوام سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کئی عرصے تک رستے بند رہے. اچھا شرمیلا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے آپ کو کنیکٹ کریں اور ساری صورتحال پر بات کریں. آپ حوالہ دے رہی تھیں پچھلے دنوں جو وہاں پر حالات رہے اس حوالے سے. ہاں جی، ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہم نے کل دیکھی، وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم یہ کہتی ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو لین دین کے اوپر، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میں نے کہا یہاں پر بتائی جائے کہ یہ بھی ایک پیش رفت ہوئی، اور یہ پیشکش کا ایک سلسلہ، مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اینی ہاؤ اس وقت کے پی کے اندر گرمی تو ویسے بھی ہے، لیکن سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی گرمی چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اب پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان میں تصادم بھی ہوا. اب یہ ہے کہ اب انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی. تو شرمیلا ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہیں. شرمیلا بتائیے گا، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں بھی جو حالات رہے، لیکن صوبے کے اوور آل حالات بھی ایسے ہیں، پھر وہاں پر احتجاج بھی ہوگا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ مینیجیبل ہوگا وہاں کی گورنمنٹ کے لیے؟ حکومت اگر ایک الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اور ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھے، اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے گریونسز سنے، ان کو ریزالو کرے. حکومتیں تو اسی لیے بنتی ہیں نا جب الیکٹ ہو کے آتی ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے. لیکن اگر آپ عوام سے اتنے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں اور عوام کے مسائل پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دینی، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ ہی تو نکلیں گے. کس طریقے سے اپنی بات منوائیں گے؟ اب دیکھیں نا، وہاں پر کرپشن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، حکومت ڈس فنکشنل ہے، ایڈمنسٹریٹو کوئی چیز چل نہیں پا رہی. لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ اور پھر جب لوگ پورا میں احتجاج کرتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا وہاں پر، تو پھر آپ ان پہ ڈنڈے برساتے ہیں، آپ ان کے ٹیئر گیس کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے. دس از ناٹ پاسبل. اور دیکھیے اس طریقے سے تو پھر عوام جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے گی. آپ کی پارٹی پر الزام لگانے کی کہ ہمارے جھنڈے جلا دیے اور ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو جو ایریا جہاں پر اجازت دی گئی تھی صرف وہیں پر احتجاج کیا جاتا. دیکھیں جی، ریڈ زون میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں یا کوئی ایسے ہٹ کنڈے کریں جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے. ہم تو پورا من احتجاج کر رہے تھے. ہم تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جا رہے تھے وہاں ان سے بات کرنے کے لیے کہ جی ایشوز ہے. دیکھیے اب میں فہرست آپ کو اگر دے دوں لمبی چوڑی کہ کہاں کہاں پر کرپشن ہو رہی، کہاں کہاں پر سولر کی جو اسکیم ہے اس کے اندر شدید کرپشن ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. تو اگر عوامی نمائندے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، دیکھیے سندھ کے اندر بھی ہوتے ہیں احتجاج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے حکومت کی جانب سے اور جا کے مظاہرین سے بات کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور معاملہ ریزالو کرتے ہیں. دس از ہاؤ ڈیموکریسیز ورک، دس از ہاؤ فنکشنل گورنمنٹس ورک. لیکن اگر آپ نے سننا ہی نہیں ہے اور آپ نے ڈنڈے مارنے ہیں تو پھر یہ تو طریقہ کار نہیں چل سکتا. لیکن شمیلہ صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کے پی میں کرپشن ہے تو پھر سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ موازنہ نہیں ہو رہا. نہیں آپ ایک چیز غلط سمجھ رہے ہیں. یہ موازنہ نہیں ہو رہا، یہ مقابلے بازی نہیں ہو رہی. دس از ناٹ سم تھنگ سندھ ورسز کے پی کے اینڈ کے پی کے ورسز سندھ. یہ وہ مقابلے بازی نہیں ہے. آپ کو ایشوز ہیں، آپ بے شک آئیں، آپ یہاں کے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں، ریزالو کریں ایشو. کوئی ایشو ہے تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. کیونکہ وہاں ہو رہا ہے تو یہاں نہیں ہو رہا، یہاں ہو رہا ہے تو وہاں نہیں ہو رہا. یہ موازنہ تھوڑی ہو رہا ہے. ملک کے صوبے ہیں نا جی، ایشوز ہو سکتے ہیں. سندھ میں بھی ایشوز ہو سکتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو ایشو ہے ہی ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے. وہاں پیپلز پارٹی کیا، وہاں پر تو ان کی پوری عوام جو ہے ان کو وہ یہ کہتی ہے کہ جی وہ تو گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی پی ٹی آئی اگر آ کر سندھ گورنمنٹ پر کسی بھی طرح کا انہیں ایشو بنا کر احتجاج کرتی ہے تو آپ انہیں ویلکم کریں گے اس احتجاج کو؟ دیکھیے پورا میں احتجاج پہ تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا. یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے. یہ ایک فعال ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. آپ کا کوئی ایشوز ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، آپ سے وزیر اعلیٰ ملیں گے یا آپ سے ان کے نمائندے ملیں گے، ایشو ریزالو کریں گے. دس از ہاؤ سسٹمز ورک نا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایشوز ہیں تو جی نہیں ہے ایشوز، آپ کہیں گے جی ایشوز نہیں ہے اور پھر آپ ڈنڈے برسا دیں ان کے اوپر، آپ ٹیئر گیس کریں، عورتوں کو بند کر دیں جیلوں کے اندر. یہ تو طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے.
تو شرمیلا صاحب اب کیا حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کا, کیا موقف ہے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیے جی ہم تو پورا میں احتجاج کرتے رہیں گے. یہ ڈنڈے اور یہ ٹیئر گیس تو ہمیں نہیں ڈرا سکتی نا. ہم تو شہادتیں نوش کرنے والی جماعت ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. شہید بی بی صاحبہ شہید ہوئی ہیں, ہمارے لاکھوں کارکنوں نے ڈکٹیٹرشپ نے, ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہم نے کوڑے کھائے ہیں. تو ہم تو اپنی عوام کی آواز بنیں گے, ہم تو احتجاج کریں گے. آگے ان کا کام ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کا صوبہ ہے, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. پارا چنار میں آپ دیکھیں نا, کئی دنوں تک, بلکہ آئی تھنک 150 دن تک راستہ بند رہا. وہاں پر بچے مر گئے بیکاز دوائیاں نہیں پہنچ سکی, لوگ بھوکے مر گئے کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ سکی. لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہی, ایک بات نہیں کی انہوں نے, کوئی ایفرٹ نہیں کیا. اس طریقے سے تو صوبے نہیں چل پاتے نا. چلیں, کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جو وہاں کے گورنر ہیں اور سب نے جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اور بیٹھک جرگا یہ سب بھی ہوا تھا, یہ کوششیں بھی کی گئی. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاقی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. اب یہ جو 3 بہنیں ہیں, دیز 3 سسٹرز, ان کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے صدف کہ یہ اسکواش پلیئرز ہیں, اور یہ جب بھی کوئی کسی ٹورنامنٹ میں جاتی ہیں, ان تینوں بہنوں میں سے کوئی ایک نہ ایک میڈل ضرور لے کے آتی ہے. ماشاءاللہ, یس جی. تو یو ایس جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل سہرش علی نے اپنی بہن اور ایونٹ کے ٹاپ سیڈ ماہنور علی کو 2 کے مقابلے میں 3 راؤنڈ سے شکست دے کر اپنے نام کیا ہے. اس جیت کے ساتھ سہرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل بھی حاصل کر لیا ہے. اور بھائی یہ ہمارے شو کا اکثر و بیشتر حصہ بھی بنتی رہی ہیں. بہت ٹیلنٹڈ ہیں ساری بہنیں, پاکستان کی باصلاحیت. علی سسٹرز نے شاندار ایک بار پھر سے کھیل کھیلا اور ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو کیوں نہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گولڈ میڈلسٹ سہرش علی موجود ہیں. اور سہرش, بہت شکریہ, ایک اور ٹائٹل جیتنے کی آپ کو مبارک ہو. کن ملکوں کے کھلاڑیوں کے خلاف کھیلیں, اور باقی بہنوں کا بھی حال چال بتائیے گا, کیا حال ہے ان کے؟ تھینک یو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا. میرا گلاس کوٹ میں ہی میرے شروع سے میچز تھے, اور میرا فائنل میری بہن کے ساتھ آیا تھا. تو مانور انڈر 15 کیٹیگری کھیل رہی تھی, وہ ویسے انڈر 13 کی ہے. تو انڈر 15 میں ہم دونوں کا آپس میں فائنل آیا تھا. شروع سے کافی ٹف فائٹس تھی, تو لاسٹ میں ہم دونوں کے بہت کلوز فائٹ ہوئی, لیکن 1-2 پوائنٹ کے فرق سے میں جیت گئی اس سے. تو سہرش, میں اب یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فائنل میں آپ اپنی ہی بہن سے کے مد مقابل کھیلیں, مطلب آپ کی جو اوپوننٹ تھیں وہ آپ ہی کی بہن تھیں, کیا جذبات تھے آپ کے, کیسا فیل ہو رہا تھا؟ بچپن تو ابھی ہے ہی ان کا. ایکچولی ہمارے شروع سے آپس میں بہت زیادہ میچز آ چکے ہیں, تو اتنے نروس نہیں تھے ہم لوگ, لیکن کافی زیادہ کراؤڈ تھی. تو فائنل تھا, ہم دونوں نے اپنا بیسٹ دیا, ہم دونوں نے اپنی فل گیم کھیلی. اور کوچ کے حساب سے کوچنگ تو حکامہ سر ہم دونوں کو کرا رہے تھے. تو بس میں کہوں گی کہ جو اچھا کھیلتا ہے وہی جیتے گا. اور ویسے بھی جو بھی جیتا ٹرافی تو گھر ہی آنی تھی. لیکن یہ بتائیں سہرش کے فائنل میں اب آپ کو لگتا ہے چلے کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی حریف آ جائے, کوئی بھی کھلاڑی آ جائے, میری بہن میرے سامنے نہ ہو, سو یہ فیلنگ ہوتی ہے فائنل میں ٹکراؤ سے پہلے؟ بالکل, میں تو چاہتی ہوں کہ ہم دونوں بالکل ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہوں تاکہ ہم دونوں فائنل جیت سکے. لیکن مانور سینئر کیٹیگری کھیل رہی تھی اور مجھے انڈر 15 میں رینکنگ اچھی کرنی تھی اپنی. سو ہم دونوں کا آپس میں فائنل آیا, اور میں کہوں گی کہ ایک نہ ایک دن تو ہمارا آپس میں فائنل آئے گا ہی, تو ہم اپنے بیسٹ دیں گے. اچھا, ویسے میں یہاں پر ایک چیز میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ان نون اوپوننٹ کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے اس کی ویکنیسز جاننے میں, اور وہ ڈیورنگ دا میچ ہی آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں, پھر ان کو پک کر کے ان کا کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. جب آپ اپنی ہی بہن کے خلاف کھیل رہے ہیں, اب آپ کو ان کی ویکنیسز بھی پتہ ہیں اور ان کو آپ کی بھی پتہ ہیں, کیونکہ آپ لوگ ساتھ پریکٹس کرتے ہوں گے. تو یہ جو آپ کا مقابلہ ہے بٹوین دا سسٹرز, یہ تو زیادہ ٹف ہوتا ہوگا نہیں؟ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی سیم فزیکل لیول ہے, سیم ٹریننگ ہے, سیم ہمارا سب کچھ, سیلف ٹریننگ سب کچھ ہمارا سیم ہوتا ہے. تو میں کہوں گی وہی کہ ہمارا 1-2 پوائنٹ کا فرق تھا. 50 منٹس میچ چلا, کافی لمبا تھا, کافی اچھا میچ تھا. ویری نائس. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے 17 گولڈ میڈل جیتے ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری ٹرافیز بھی آپ جیت چکی ہیں. سو کون سے ایونٹس کی فاتح رہی ہیں سہرش, ذرا ہمیں بتائیے گا. میں ابھی تک نیشنل
بہت ساری جیت چکی ہوں اور انٹرنیشنل بھی جیت چکی ہوں، جس میں میں کھیل چکی ہوں سنگاپور جونیئر، ملیشین کھیل چکی ہوں، آسٹریلین کھیل چکی ہوں 2 بار، یو ایس کھیل چکی ہوں، برٹش کھیل چکی ہوں، اسکاٹش کھیل چکی ہوں، ڈینمارک، سویڈن بھی، اور اس کے علاوہ اسکاٹش بھی بہت ساری ٹورنامنٹس کھیل چکی ہوں، اور میرے پاس 17 گولڈ میڈلس کے علاوہ میرے پاس 3 سلور اور 3 برونز بھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس طرح کے میڈلز ملتی رہوں. ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سیرج فار جوائننگ آور پروگرام اینڈ وش یو دا ویری بیسٹ لک فار یور فیوچر انڈیورز. آپ کو ایسے ہی کامیاب کرے. اور گرمی میں جب ہم بات کرتے ہیں دیگر ایشوز کی، وہاں پر ایک اچھی چیز بھی گرمی کے ساتھ آتی ہے اور وہ ہے پھلوں کا بادشاہ آم. نظر آ رہا ہے ویسے جگہ جگہ، تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، بات شروع ہوئی تھی. اس طرح کا نہیں ہے جو کہتے ہیں نا بڑا مزیدار پکا ہوا آم. جی 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 جی. اچھا، پھلوں کا بادشاہ کہلانے والا پاکستانی آم دنیا بھر میں اپنی مٹھاس اور ذائقے اور خوشبو کے باعث بے حد مقبول ہے. مگر اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی شدید کمی کے باعث رواں سال اس کی آم کی پیداوار کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. جی، ماہرین کے مطابق اس سیزن میں مجموعی پیداوار 30 سے 50% تک کم ہونے کا خدشہ ہے. خاص طور پر سندھ میں صورتحال بہت تشویشناک ہے. اب گزشتہ برس بھی آم کی فصل میں 40% تک کمی دیکھنے میں آئی تھی. پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن نے اس سال 1,25,000 ٹن آم برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس سے $10 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل ہونے کی امید ہے. اور مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پیداوار 14,40,000 لاکھ ٹن تک محدود رہنے کا امکان ہے، تاہم برآمدی ہدف پورا ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے. چلے جی، یہ تو افیکٹ پڑا. اور ہم نے دیکھا تھا جب کینو کی بات ہو رہی تھی، موسمبی کی بات ہو رہی تھی، تب بھی ایسے ہی ہمیں نظر آیا تھا کہ اس طرح کاشت نہیں ہوئی جو پچھلے سال ہم نے دیکھی تھی. لیکن جب ہم آم کی بات کرتے ہیں تو سب لوگ بھول جاتے ہیں آم بڑا فیوریٹ پھل ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں اپنی نایاب خصوصیات و بے مثال ذائقے کے لیے مشہور ہے میزاکی آم. اب پاکستان میں بھی یہ پھل آنے لگا ہے، اور کراچی کے علاقے منی میمن گوڈ کے کاشتکار نے یہ جاپان سے میزاکی کا پودا منگوا کر کامیابی سے اسے مقامی سطح پر کاشت کیا ہے. اب سوچیں، پہلے ہی اتنی کیٹیگری ہیں، نام اگر میں گنوانے شروع کروں نا آم کے تو وہ بس لسٹ ہی بہت لمبی ہے. اب اس میں آپ ایک یہ بھی شامل کر دیں، سندڑی، انور اٹول، چوسا اور لنگڑا، یہ اور کون سا وائٹ چوسا، سندڑی بھی ہوتا ہے، دسہری آم بھی ہوتا ہے، دسہری بھی ہوتا ہے. اچھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ جو اب آپ نے آم کی اقسام بتائی نا میاز، یہ پرپل کیوں ہے؟ یہ بڑے ایکسپینسو ہے. یہ اکثر ہم کسی 5 اسٹار ہوٹلز میں جائیں نا، وہاں پر یہ 2-3 پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیکوریشن کے لیے، آپ کھا بھی نہیں سکتے ان کو. آئی ایم گلیڈ کہ آپ یہ پاکستان میں اس کی کاشت کی جا رہی ہے. تو یہ اچھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اس کا رنگ آپ نے دیکھ لیا پرپل ہے، دوسرا اس کے اندر بہت ریشہ بھی ہوتا ہے اور غیر معمولی مٹھاس بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں منفرد ذائقہ سے ڈائناسور کا انڈا یا دھوپ کا انڈا، یہ بھی نام دیے جاتے ہیں کیونکہ پرپل ہے نا، تو انہوں نے کہا خوبصورت ہے دیکھنے میں. اور میں نے یہ ٹیسٹ بھی کیا، یہ بڑا اچھا، بہت سویٹ ہوتا ہے. ایک اور بات بتا دوں جی، عالمی منڈی یعنی بین الاقوامی منڈی میں $800 سے $900 فی کلو میں فروخت ہونے والے ہیں آم. میں نے کیا کہا تھا آپ کو، ایکسپینسو ہوتے ہیں یہ والے آم، لیکن اگر پاکستان میں کاشت ہوں گے اور اسی پیمانے پہ ہوں گے تو پھر ہمیں تو سستے ملیں گے. پھر لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا، پاکستانی روپیز میں بھی بتا دیتی ہوں کہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے فی کلو تک جا پہنچتا ہے اگر ہم اسے کنورٹ کریں. چلیں جی، پھر اب یہ تو بڑی اچھی ہمارے پاس باتیں آ گئی ہیں. بات کر لیتے ہیں، ہمارے سے گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان، عبدالغفار صاحب. بہت شکریہ عبدالغفار صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر آم کی پیداوار کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اب اس پیداوار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پچھلے 4 سال میں 1 سال ایسا گزرا ہے جہاں آم کی پیداوار کچھ بہتر تھی. 2022 میں کلائمیٹ چینج نے مینگو کو افیکٹ کیا، 2023 نارمل سال تھا، پھر 2024 میں کیا، اب 2025 میں کیا. پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ ہم کلائمیٹ چینج کا شکار ہو چکے ہیں. اور جب بھی کلائمیٹ چینج سے کراپ متاثر ہوتی ہے تو منیمم 40% کا ڈیمیج ضرور ہوتا ہے، 40 سے 50. اس سال تو شاید 50 یا اس سے بھی کچھ زیادہ کراپ کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے.
ابھی تک کے جو سروے ہیں جو ہم نے پچھلے 15 دن میں بڑی انتھک محنت کے ساتھ ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے، یہ ہم نے شروع کیا تھا بھونگ، جہاں سے عام شروع ہوتا ہے پنجاب کے جنوبی علاقے سے، بھونگ، رحیم آباد، جمال الدین والی، اور یہ ختم ہوتا ہے جا کے خانیوال کا آخری علاقہ ہے جہاں بڑے باغات ہیں کتال پور میں. یہ 370 کلومیٹر کی لمبی پٹی ہے. یہ سارے کا ہم نے سروے کیا، یہاں پہ 40-50 بڑے کلسٹر ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ فگر جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. اچھا. کہ اس آندھی سے پہلے جو یہ 2-4 دن پہلے آندھی آئی ہے 24 تاریخ کو، اس سے پہلے جو ہماری کراپ تھی وہ 45% لیس تھی. لیکن اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ہم 10 ورائٹیز گرو کرتے ہیں. آپ بھی ورائٹیز گر رہے تھے، نام لے رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ ہم 10 ورائٹیز میں گرو کرتے ہیں. اگر پنجاب کی بات کریں تو 10 ورائٹیز کے انڈر تقریباً 95% ایریا ہے مینگو کا، باقی 5 پہ اور قسمیں لگی ہوئی ہیں. تو کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اس کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ اچھی پرفارمنس دی ہے، جن میں میں دسہری کا ذکر کروں گا کہ دسہری آم بنتے بھی زیادہ ہیں کلائمیٹ جب سے چینج شروع ہوئی ہے. اس سال کا بتا دیں کیا اچھا پچھلے سال کی نسبت بہتر معاملات رہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم رہے گی، اور برآمدات اور معیشت پہ پھر فرق کیا پڑے گا؟ نہیں، پچھلا سال بھی برا تھا. پچھلا سال اور یہ سال آلموسٹ میچنگ ہیں. کو 5 سے 10% کا ڈینٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ہماری نارمل کراپ یہ ذہن میں رکھے وہ 2023 میں تھی. 22 میں، 24 میں اور 25 میں جو کراپ ہے وہ ڈینٹ کے ساتھ ہے، وہ 40% ایفیشنسی میں ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس وقت آپ ایکسپورٹ کی بھی بات کر رہے تھے. ایکسپورٹ میں ہماری 2 قسمیں زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ان میں ایک سندھڑی ہے اور ایک سفید چونسا ہے. سندھڑی کی کراپ آلموسٹ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ہے، اور کوئی تقریباً 65% ایکسپورٹ اسی کی ہوتی ہے. باقی سفید چونسا جو ہے وہ بھی چونکہ 18% ایریے پہ لگا ہوا ہے، کراپ تو اس کی 40-50% کم ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹ میں اگر کوئی چیلنجز نہ آئے، ایکسپورٹ کے اپنے بھی بہت سارے بیریئرز ہیں. تو عبدالغفار صاحب، اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا آم برآمد کرنے کا جو ہدف ہے جو کہ 1,25,000 ٹن ہے، حاصل کیا جا سکے گا؟ میرا خیال اس میں اگر ایکسپورٹ کے بیریئر کوئی ایسے نہ بنے تو یہ آسان ٹارگٹ ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. ایکسپورٹ بیریئرز کیا ہیں؟ پروڈکشن ہے. ایکسپورٹ بیریئر سر بہت سارے ہیں. جس وقت جیسے ابھی تک ایران کے لیے مینگو ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، وہ 25 سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. پھر یہ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے ایشوز ہیں بہت سارے. پھر بارڈر پہ ادھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کم از کم جو مینگو کا سیزن ہے یہ 100 دن کا سیزن ہوتا ہے. تو اس میں 4-5-6 دفعہ تو ہماری جو ایران کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ پریکٹیکلی بند ہو جاتی ہے اور کئی دن تک بند رہتی ہے. اگر ہم صرف اس سسٹم کے فلو کو یقینی بنا دیں تو انٹرنلی اور بارڈر تو وہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ ٹارگٹ آسان ہے. اب جو وہاں پہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو اسی کی ہینڈلنگ ہی کرنی ہے نا. اچھا چلیں اب ذرا یہ بتائیں، اب یہ تو ہے، اب اس سے ہم پورا ملک فائٹ کر رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم پالیسی چینج کیا لے کر آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پہ سبزیوں کی کاشت، پھلوں کی کاشت، ان حوالوں سے؟ اچھا، یہ نا میرے مینگو گروورز کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ کلائمیٹ چینج تو چلے آ گئی، 4 سال سے ہم متاثر بھی ہو رہے ہیں سیریسلی. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ مجھے 1 منٹ آپ ٹائم دیں گے تاکہ سب لوگ تسلی کے ساتھ اس کو سن سکیں. یہ 4 سال سے یہ آن ریکارڈ ہیں چیزیں کہ جو باغات یا جو ورائٹیز یا جو آم کے پودے فلاورنگ تھوڑا سا ارلی کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر پھل بھی اچھا بن جاتا ہے اور وہ گرمی آنے تک وہ پھر اس کو ریزسٹ بھی کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہم اپنی کراپ کو تھوڑا ارلی کرنے کے لیے ایفرٹس کریں. تو اس میں جو ہماری مینجمنٹ ہے نا، جو مینجمنٹ کا مطلب آم کی مینجمنٹ جو ہم کرتے ہیں، اس میں ہم انشور یہ کرتے ہیں کہ جو فلاورنگ ہے وہ مارچ کے اندر ہو. تو اگر ہم اس کے پیٹرن کو، چونکہ کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے، ہم اپنی مینجمنٹ کو تھوڑا سا 15-20 دن پیچھے لے جائیں جو فلاورنگ کو انڈیوس کرنے والی ہے،
اس میں اریگیشن ہے, نیوٹریشن کے پلان ہوتے ہیں, تو پانی بند کرنے کا سسٹم ہے. تو اگر ہم اس کو پیچھے لے جائیں تو پھر ہم 15 دن 20 دن پہلے فلاورنگ لے سکتے ہیں, اور وہ جو پہلے فلاورنگ آتی ہے اس پہ پرفیکٹ فروٹنگ ہوتی ہے, اور وہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ نہیں ہوتی, بلکہ یہ کلائمیٹ چینج پازیٹیولی پھر اس کے پھل کے سائز کو اور پھل کی جسامت کو, اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عبدالغفار صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیں جی, تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. آپ سے اجازت جانے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جہاں جہاں بارشیں ژالہ باری ہو رہی ہے آپ لوگوں نے احتیاط اور اپنے قربانی کے جانوروں کا بھی خیال رکھیے گا, ان کو پولز, الیکٹریسٹی پول سے دور رکھیں. اسی کے ساتھ ہی کل ملاقات ہوگی آپ سے 9:03 پہ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.